बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 23 दिन गुजर गए, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया, मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट, किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं इमरान खान साहब से। और भारतीय और अफ़गानी मीडिया में इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक इंतहाई तशवीशनाक खबरें, खुदा न ख्वास्ता बाज़ लोगों की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को ताकतवर हलकों की जानिब से रास्ते से हटाया जा सकता है। आज जुमेरात 27 नवंबर का दिन, इमरान खान साहब से मुलाकात को 23 दिन हो गए और आज एक बार फिर इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। ज़राए का यह दावा है कि आज एक बार फिर 9 मई की तर्ज पर अडयाला जेल के बाहर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तरतीब दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है इमरान खान साहब की इस गुमशुदगी के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। 26 नवंबर के शोहदा की बरसी का दिन था। इस दिन नवाज शरीफ को एक बार फिर क्यों लॉन्च किया गया, उनकी री लॉन्चिंग क्यों हुई, पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस सवाल से गूंज उठा कि गोली क्यों चलाई। और वहाँ पर बाकायदा तौर पर फुटेजेस और तस्वीर पाकिस्तानी अवाम और मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने रखी गई कि लें जनाब, वो जो कहते थे, दावा करते थे, मजाक उड़ाते थे कि तस्वीरें लाएं, फुटेज लाएं, उनके सामने सब कुछ पेश है। और जो लोग शहीद हुए उनके अहले खाना वहाँ पर मौजूद थे और इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि एक बरस पहले 26 नवंबर को किस तरह डी चौक में सीधी गोलियां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पुरअमन कारकुनान के ऊपर बरसाई गईं। आज 27 नवंबर का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ साहब आज एक नया और मुनफरिद ओहदा संभालने जा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आज साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का आखिरी दिन है, रिटायर्ड होने जा रहे हैं। और आज के दिन से आगे चलकर नोटिफिकेशन आने की सूरत में मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब, जिनके पास पहले ही 2 ओहदे हैं, एक तीसरा ओहदा संभालने जा रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा होगा कि एक ताकतवर शख्सियत तीन अहम तरीन ओहदों की टोपियां पहन लेगी। ये तमाम तर मामलात किस तरह से, कैसे, क्यों कर आपस में जुड़े हुए हैं, इन पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की खैरियत से मुतल्लिक अफवाहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और हुकूमत से मुतालबा। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया के जो है वो गैर मुसद्दक़ा प्लेटफार्म्स और गैर मुल्की समाजी राबते के अकाउंट से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की खैरियत से मुतल्लिक घिनौनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम हुकूमत वक्त और वज़ारत दाखिला से ये मुतालबा करते हैं कि इस अफवाह की फौरी और वाज़ेह तरदीद और वजाहत करे और फौरी तौर पर जनाब इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन इमरान खान साहब की सेहत सलामती और मौजूदा हैसियत के बारे में सरकारी सतह पर शफाफ और बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाए और इस तरह की ख़तरनाक और हसास नौइयत की अफवाहों के फैलाव के मुहर्रिकीन की तहकीकात करके हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएं। कौम अपने कायद के बारे में किसी भी तरह की गैर यकीनी या इबहाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान साहब की सलामती, बुनियादी इंसानी हकूक़ और आइनी तकाज़ों की हिफाजत हुकूमत की बराह रास्त ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को यकीन दिलाती है कि हम इन अफवाहों का सदेबाप करने और सच सामने लाने के लिए हर कानूनी और सियासी कदम उठाएंगे। मंजानिब मरकज़ी शोबा इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यह बयान जनाब सामने आया और उसके बाद फिर हुकूमत जागी और अडयाला जेल हुकाम के हवाले से टीवी चैनल्स को, अखबारात को, वेबसाइट को एक खबर जारी की गई। खबर क्या है? ये दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब मुकम्मल सेहतमंद हैं, अडयाला जेल से उनकी मुंतकली की अफवाहें बेबुनियाद हैं। अगर आप इन तमाम तर अफवाहों की तरदीद कर रहे हैं और लोग आपकी इस तरदीद पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो सबसे बेहतरीन सूरत हाल तो ये है कि आप इमरान खान साहब से उनके अहले खाना की, उनकी फैमिली की, उनके वकला की, पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। सवाल पैदा होता है ना कि 4 नवंबर के बाद से लेकर अब तक आपने ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई? आपने 27वीं आईनी तरमीम करनी थी, 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी करनी थी, आपने
اس کے بعد کچھ مخصوص قسم کے نوٹیفیکیشن کرنے تھے، خوف اور ڈر تھا، پھر آپ نے 26 نومبر کی تاریخ بھی گزارنی تھی کیونکہ یہ شہداء کی برسی تھی، پھر آپ نے نواز شریف اور مریم نواز کی ری لانچنگ کرنی تھی جعلی ضمنی انتخابات کے ذریعے۔ یہ تمام تر کام آپ نے کر لیے۔ ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آج 27 نومبر کے دن شاید عمران خان صاحب سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات کرا لی جائے، لیکن ان تمام تر چیزوں سے حاصل کیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پہلے یہ میں آپ کے سامنے اڈیالہ جیل حکام کا بیان رکھ دوں۔ اڈیالہ جیل حکام کے مطابق عمران خان اڈیالہ جیل میں مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے اور عمران خان صاحب کی صحت کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی خبر میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہیں اور صحت یاب ہیں، اور سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کی گئی تھی۔ انہوں نے بھی یہ کہا گیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا، عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق ہے، یہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی خبریں اس سے پہلے مختلف بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے بھی، سہیل وڑائچ کا کالم ہو یا حفیظ اللہ نیازی صاحب کی تحریریں ہوں، ان کے ذریعے بھی اس قسم کی چیزیں سامنے آتی رہیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی اور مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی اپنے ذرائع کے حوالے سے 2-3 بار اس قسم کی خبریں دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ہی بعض ایسے جگہ موجود ہیں جہاں پر تیاری کی جا رہی ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پر بھرتیاں کی جا رہی ہیں، کمانڈوز تعینات کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر کے وہاں رکھا جائے، اور پھر کچھ اہم ترین شخصیات ان سے براہ راست ملاقات کرنا چاہتی ہیں، کچھ باتیں ان سے منوانا چاہتی ہیں، جو کہ اگر وہ اڈیالہ جیل جا کر منائیں تو تمام تر چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب کوئی بھی مطالبہ، کوئی بھی NRO، کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل پاکستان کے موجودہ طاقتور حلقوں کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو عمران خان صاحب کو ماضی کے سیاسی رہنماؤں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ان سے جو ہے وہ ممتاز بناتا ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر وہ نواز شریف جو کہ مسلسل خاموش تھے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جناب کب کا وہ جناب گنوا چکے تھے، اور فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے انہوں نے اقتدار حاصل کیا۔ اپنے اوپر بننے والے تمام تر جو کیسز تھے، جو کہ جائز آئینی قانونی کیسز تھے جن میں انہیں سزائیں ہو چکی تھیں، ان سے جناب انہوں نے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا۔ فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر لندن پلان کے تحت تمام تر عہدے طاقتور حلقوں کے اندر بانٹیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہو یا عدلیہ کا معاملہ ہو، یہاں پر انہوں نے من پسند اور اپنی مرضی کے بندے بٹھائے، اور آج اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ صرف عمران خان اکیلا مجرم نہیں ہے، عمران خان صاحب کے لانے والوں کا احتساب کیا جائے۔ تو بالکل جناب، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی لوگ عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے جن کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض تھے، تو وہ دونوں تو جناب موجود ہیں، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہیں۔ باجوہ صاحب کے خلاف چلائیں آپ کیس، فیض حمید صاحب بھی موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ان کے خلاف بھی کیسز چلائیں۔ ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر آپ کو صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 10، 12، 15، 20، 25% اس قسم کا ٹرن آؤٹ آپ کے جعلی ضمنی انتخابات کی صورت آ رہا ہے، اور آپ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ ہم نے جناب بڑی کارکردگی دکھا دی ہے، اور اس کارکردگی کی بنا پر عوام نے آپ کو ووٹ دے دیے ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ اگر آج 26 نومبر، گزشتہ کل 26 نومبر ہی کے دن آرمی چیف صاحب کا بیان کو دیکھ لیا جائے، جس میں قوم کو اتحاد کا وہ درس دے رہے ہیں کہ جناب اتحاد سے مل کر مقابلہ کریں گے مشکلات کا، خواجہ آصف صاحب کے بیان کا جائزہ لیا جائے جو ایک بار پھر اسی قسم کی گھٹیا اور بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہ کھانا ملتا ہے جو 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ملتا، اور ہم تو ننگے فرش پر مطلب فضول قسم کی چیزیں جس پر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ نواز شریف صاحب کا بیان سن لیں کہ جناب مریم نواز نے بڑی کارکردگی دکھائی، شہباز شریف نے بڑی کارکردگی دکھائی، ہم نے بڑی نشستیں حاصل کر لیں۔ مریم نواز کا بیان سن لیں کہ جناب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کارکردگی اصل چیز ہوتی ہے۔ یعنی یہ آج بھی 90 کی دہائی کے اندر زندہ ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے بیانات یہ پاکستان کے روایتی میڈیا کے اوپر چلانے سے شاید پاکستانی عوام کے اندر کسی قسم کی مقبولیت حاصل کر لیں گے یا کسی قسم کا کوئی بیانیہ بنا لیں گے، تو یہ ما سوائے ایک دیوانے کے خواب کے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ صورتحال جناب اس وقت یہ ہے کہ KPK کے اندر اہم ترین تقریب ہوتی ہے۔ سہیل خان آفریدی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، ہر جمعرات کو اڈیالہ جیل جاؤں گا۔
گا ان کے دائیں بائیں بیرسٹر گوہر ہوتے ہیں، سلمان اکرم راجہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ جہاں پر پشاور میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے جلسے سے جہاں خطاب کرتے ہیں وہاں پر 26 نومبر کے شہداء کے اہل خانہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگلے جلسے کا بھی وہ اعلان کرتے ہیں اور واضح کر دیتے ہیں کہ وہ ہر جمعرات کو یعنی آج بھی وہ اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی گئی، اس سے پہلے انہوں نے صحافیوں سے ملاقاتیں بھی کی، واضح کیا انہوں نے کہ تمام تر آئینی قانونی آپشنز وہ استعمال کر چکے ہیں، چیف جسٹس کو خط لکھنے سے لے کر اور جو ہے وہ درخواستیں دائر کرنے سے لے کر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھنے سے لے کر دیگر تمام تر دروازے کھٹکانے کے بعد اب اس کے علاوہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن موجود نہیں کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جد و جہد کریں اور ہم پرامن رہیں گے لیکن اپنا حق کسی کو کھانے نہیں دیں گے۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، عمران خان صاحب ناحق قید میں ہیں اور ہم آئین اور قانون کے دائرے میں ایک مرتبہ پھر آ رہے ہیں اسلام آباد، اور ہم نے اب کی بار کسی کو اس بات کا موقع نہیں دینا کہ وہ ہم پر گولیاں چلائیں۔ صورتحال بڑی تیزی سے ایسے معاملات کی طرف بڑھ رہی ہے جو کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بند گلی کی جانب لے کر جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب سے کسی قسم کی عقل مندی کا مظاہرہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نہیں کیا جا رہا، چاہے وہ پاکستانی عدلیہ ہو، چاہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، مسلسل عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تمام آئینی قانونی راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور آج ایک بار پھر جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کی جو سماعت ہے، وہ جو توشہ خانہ 2 کیس کا جو جیل ٹرائل ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ کیوں منسوخ کر دیا گیا؟ کہا جا رہا ہے جی تازہ تاریخ سے آج جوڈیشل کمپلیکس میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ 29 اکتوبر کو بھی سماعت منسوخ کر دی گئی تھی۔ بار بار یہ سماعت منسوخ کی جاتی ہے اور ذاتی طور پر پیش کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے، ویڈیو لنک کی بات ہوئی، اس قسم کی تمام تر چیزیں چلتی رہیں، تاریخ پر تاریخ دی جاتی رہی، لیکن مسئلہ مقصد معاملہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہیں عمران خان صاحب کے ایک بیان سے خوف ہے۔ بھئی کیا بات ہے؟ آپ عمران خان صاحب کی کسی ایک سٹیٹمنٹ سے، عمران خان صاحب کے کسی ایک بیان سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں کہ آج سب کچھ آپ نے اداروں کے اندر اپنی مرضی کے بندے بٹھا کر سب کچھ آپ نے اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن آج بھی اگر آرمی چیف صاحب کا بیان دیکھیں، اگر خواجہ آصف صاحب کا بیان دیکھیں، اگر نواز شریف صاحب کا بیان دیکھیں، اگر مریم نواز صاحبہ کا بیان دیکھیں، تو تمام کے تمام تر جو بیانات ہیں وہ ایک تناظر کے اندر عمران خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ آخرکار کیا وجہ ہے؟ کیا خوف ہے آپ کو عمران خان صاحب سے؟ وہ خوف صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اگر ایک پیغام آ جاتا ہے، عمران خان صاحب کا اگر ایک بیان آ جاتا ہے تو پوری قوم ڈٹ کر جس طرح سے کھڑی ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ، وہ آپ کے کئی دنوں کی مسلسل محنت سے بنائے گئے جو بیانیے ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ٹی وی چینلز کے اوپر آپ عمران خان صاحب کا نام تک نہیں چلنے دیتے، بانی پاکستان آپ کہہ کر انہیں لکھواتے ہیں، اخبارات میں آپ ان کا نام نہیں چھپنے دیتے، ویب سائٹس کے اوپر آپ ان کا نام نہیں چھپنے دیتے، آپ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا کریں کہ خود آپ کے منہ سے ہی، چاہے وہ نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، خواجہ آصف ہوں، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیات ہوں، بار بار ان کے منہ سے ہی عمران خان صاحب کا نام نکل آتا ہے۔ تو جناب معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ نہ ہی زلفی بھٹو ہیں، عمران خان صاحب نہ ہی نواز شریف ہیں، بلکہ عمران خان صاحب نے ثابت کر دیا پاکستان کے طاقتور حلقوں کے سامنے ڈٹ کر بھرپور انداز میں سول سپریمیسی کا کیس لڑ کے کہ نہ ماضی کے اندر اور نہ مستقبل کے اندر پاکستان میں کوئی بھی سیاسی شخصیت اس طرح سے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ صورتحال یہ ہے، آج کا دن اس لیے بھی امپارٹنٹ ہے، سیر شمشاد مرزا صاحب جوائنٹ چیف الوداعی ملاقاتیں کر چکے، 27 نومبر کا دن ہے، آج وہ دن ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ 27 نومبر ہی سے جو ہے وہ آج کے دن ہی سے موجودہ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے باقاعدہ طور پر وہ سربراہ بننے جا رہے ہیں۔
اور اس بات کے لیے یہ جو ماحول بنایا گیا سارا اس جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر آئین اور قانون کے اندر تبدیلی کی گئی۔ اس دوران عمران خان صاحب کو قید تنہائی کے اندر رکھا گیا، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی گئیں۔ اس دوران باقاعدہ طور پر میڈیا کو ایک ایجنڈا دیا گیا کہ جناب آپ نے صرف اور صرف یہی بات کرنی ہے کہ دیکھیں جناب بدلتے ہوئے ان حالات کے اندر اس قسم کی ترامیم جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ آگے اب آپ 28ویں ترمیم کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ کے ذہن میں جس قسم کا پلان ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ہمیشہ کے لیے پاکستانی سیاست سے مائنس کر دیں، وہ آپ سے ممکن نہیں ہو پا رہا۔ اس وقت خوف زدہ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہ یہ جو کچھ ہم کر کے جا رہے ہیں، جو کچھ ہم ترامیم کر کے جا رہے ہیں، جتنے اختیارات ہم اپنی مرضی کی عدالتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دے کر جا رہے ہیں، اس کے بعد اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو جائیں اور ان کے نتیجے میں عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہی وہ خوف ہے جو بار بار میاں نواز شریف صاحب کو چیخنے اور چلانے کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ یہی وہ خوف ہے جو بار بار پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے زبانوں پر آ جاتا ہے کہ ہم جناب کیا کریں، عمران خان صاحب ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو جناب وقت بہت نزدیک ہے، ٹائم اب زیادہ دور نہیں رہ گیا، بہت جلد آپ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کو ایک بار پھر آئین اور قانون کی بالادستی کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے، اور ایک مرتبہ پھر بہت جلد عمران خان صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔